रहमत रमज़ान है, ये रहमत रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को इस माह मुक़द्दस की रहमतों बरी फ़यूज़ व बरक़ात की इन घड़ियों में क्या आप जो है वो नेमतें बरकतें जो हैं वो समेट रहे होंगे। ये माह मुक़द्दस जब आता है तो इसका क्या खूब इस्तक़बाल होता है, एहतमाम होता है। आप दूसरे अपने दोस्त अहबाब का सहरी का अफ्तार का अहतमाम करते हैं, फिर उसके साथ बीमार की इयादत करते हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए अहकामात पे चलते हैं। इस माह मुक़द्दस में जो हलाल चीज़ें हैं, यूँ तो हम आम रूटीन में उन हलाल चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस माह मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो पैगाम है उस पैगाम को एक मखसूस वक्त के लिए सहर से अफ्तार तक उनसे भी तर्क रहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही इस माह मुक़द्दस की जज़ा देने वाली है। ये माह मुक़द्दस पूरा हमारा तरबियत का महीना है और इस तरबियत के अमल से गुज़रने के बाद वो जब आप कहते हैं ना कि लोहा जब भट्टी से गुज़रता है, गुज़रने के बाद फिर एक तरतीब शक्ल पाता है, शक्ल पाने के बाद वो फिर अपनी अगली मंजिल की जानिब चलता है। तो इंसान हमारी भी बेहसियत खुशबख्ती है कि माह मुक़द्दस जो हमें मिला, इस तरबियत पाने के बाद हम अपने आने वाले दिनों को आसान कर सकते हैं। ये खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन है सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर्स, पंखों की दुनिया के खुर्शीद फ़ैन, जबले नूर क्लॉथ हाउस और केयर एंड होप के ताउन से। मुल्क के नामवर उलमा इकराम और नामवर सनाखान मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद होते हैं, लेकिन आज हमारी खुशबख्ती के हमारे साथ मौजूद हैं साहबजादा सैयद ज़वार हुसैन बुखारी, आस्ताने आलिया खेपड़ावाला शरीफ, और सनाखान मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ कारी शफ़क़तुल्लाह क़ादरी साहब। आज हमारा जो मौजू है वो है तौबा और इस्तग़फ़ार के हवाले से, और इस माह में मुक़द्दस में यूँ तो इनका ज़िक्र जो है वो मज़ीद जो है बढ़ जाता है, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे आज साहबजादा साहब से कुरान और हदीस की रोशनी। बहुत शुक्रिया किबला आपके वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा तौबा इस्तग़फ़ार के हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में हमारी भी रहनुमाई फरमाइएगा तमाम देखने वालों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खूबसूरत ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान पर आपको मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। बड़ा खूबसूरत मौजू है आज का, जो कि तौबा इस्तग़फ़ार के हवाले से है। अल्लाह ताला ने कलाम इलाही में इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। फरमाया कि जब अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो मेरे हबीब के दर पे आ जाओ और मेरा हबीब तुम्हारी सिफारिश कर दे तो तुम अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला पाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान। यहाँ पे अल्लाह करीम ने गुनाहगारों के लिए ऐलान फरमाया कि अगर तुम अपनी जानों पे जुल्म करते हो, गुनाह कर बैठते हो, गलती कर बैठते हो, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है बेशक, लेकिन अल्लाह करीम उस शख्स से नाराज नहीं होता कि जो गुनाह करके तौबा कर लेता है अल्लाह और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता है, बल्कि अल्लाह करीम की नाराज़गी उसके लिए बनती है कि जो गुनाह पे इसरार करता है, इस्तिग़फ़ार नहीं करता। तो इस गुनाह पे इसरार करने वाले से खुदा ताला नाराज़ होता है। लेकिन जो अपनी गलती का एहसास कर ले, अपनी गलती को मान ले और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाए, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए, अल्लाह ताला उसे मुआफ़ फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और बड़ी दूर से आया था, तज़किरा सुना था, कलमा पढ़ा हुआ था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। वहाँ से लोगों से पूछने लगा कि मैंने हुजूर से मुलाकात करनी। तो लोगों ने बताया कि आपका तो विसाल मुबारक हो गया, आप विसाल फरमा गए। अब वो शख्स पूछने लगा कि मुझे आपकी कब्र मुबारक पे ले चलो। वहाँ पे जब पहुँचा, उस वक्त जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक पे हाजिर हुआ तो वहाँ आके एक सदा देने लगा। वो सदा ये थी, वो बार बार ऊंची आवाज़ में कहता कि आपने जो कुछ खुदा ताला से सुना हम तक पहुँचाया, और उसमें आपने ये भी फरमाया था कि जब अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो खुदा ने फरमाया कि हबीब के दर पे हाजिर हो जाओ। अल्लाह। तो हुजूर मैं अपनी जान पे जुल्म करके आया हूँ, आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। और यहाँ तक हदीस मुबारका में तज़किरा है, और ये हदीस मुबारका रिवायत हज़रत अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहू करीम से, कि ये तज़किरा है कि वो कब्र मुबारक की मट्टी उठा के अपने सर पे फेंकने लगा, रोने लगा।
یعنی اس کی حالت غیر ہو گئی کہ میں تو توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا اللہ کے حکم کے مطابق. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک میں یہ سارا عمل جاری تھا. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی کہ اے ہمارے حبیب کے در پہ توبہ کرنے والے، ہم تیری توبہ بھی قبول کرتے ہیں، تجھے معاف فرما کے جنت بھی عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان تو یہ اللہ، سبحان معافی کا ایک خاص طریقہ توبہ کا اللہ کریم نے عطا فرمایا. اللہ کریم نے کوئی بھی کام محبوب سے جدا نہیں کیا. اللہ. فرمایا اگر میری محبت چاہتے ہو تو میرے حبیب سے محبت کرو. سبحان اللہ. میری بارگاہ میں بندگی چاہتے ہو تو پہلے میرے حبیب سے محبت کرو. سبحان اللہ. اگر کوئی شخص مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آئے. سبحان اب اللہ. یہاں پہ خدا تعالیٰ خود بھی معاف فرما سکتا تھا، اور معاف وہی فرماتا ہے. ہمارا ایمان ہے رزق وہ عطا فرماتا ہے، انسان کو زندگی وہ عطا فرماتا ہے، موت وہ عطا فرماتا ہے. وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے. بے شک. لیکن اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. فرمایا خدا عطا فرمانے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہاں تک فرمایا قرآن مجید میں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اور یہاں تک فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کی پیروی کرو، میرے حبیب کی غلامی کرو، میرے حبیب کے در پہ آ جاؤ. یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. سبحان اللہ. یہ جناب بڑا خاص نقطہ ہے سبحان اللہ، جو ہمارے ناظرین کے لیے، اور یہ بڑی خاص چیز ہے سمجھنے والی. سبحان. ایک خاص تحفہ ہے، اسے اپنے دلوں میں نقش کر لیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ پہلے تم مجھ سے محبت کرتے تھے. قل ان کنتم تحبون اللہ. جب آیا مقام فاتبعونی کا، فرمایا اب تم میرے حبیب کے در پہ آ گئے ہو. پہلے تم صرف محبت کرتے تھے، اب میرے حبیب کے در پہ پہنچ گئے ہو، ان کی پیروی کر رہے ہو، ان کی غلامی میں آ گئے ہو. اس کا انعام یہ عطا کرتا ہوں کہ یحببکم اللہ. پہلے تم اللہ سے محبت کرتے تھے، اب حبیب کی غلامی کا صدقہ خدا تم سے محبت کرتا ہے. اللہ. سبحان اللہ، سبحان. یہ خاص مقام اللہ کریم اس کو عطا فرماتا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جس نے گناہ کے بعد سچی توبہ کی وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. سبحان اللہ. یہ اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کی عطا دیکھیے، اس کی رحمت دیکھیے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے بارش کی دعا کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا، تو جب اللہ کریم کے بارگاہ میں بارش کی دعا کی تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مجلس میں کوئی گناہ گار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اس کو یہاں سے نکالو، اس کے بعد بارش کا نزول ہوگا. اب قحط پڑ چکا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس صفوں میں کوئی ایسا ہے جس سے خدا ناراض ہے، اللہ. اس وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. وہ شخص جو ان صفوں میں کھڑا تھا اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے. دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا مولا تو تو بڑا رحمان ہے، تو تو بڑا رحیم ہے، تو نے تو پہلے میرے گناہوں کو لوگوں کو نہیں بتایا، آج تو میں لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہوں، آج تو میری عزت سے پردہ نہ اٹھانا، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. اللہ. ساتھ ہی بارش کا نزول ہو گیا. اللہ. موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے، عرض کرنے لگے مولا ابھی تو صفوں سے کوئی بھی شخص نہیں نکلا. آپ نے فرمایا تھا میرے مولا کہ ان صفوں سے وہ شخص نکلے تو بارش کا نزول ہوگا. اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ وہ میرا گناہگار بندہ، اس نے میری بارگاہ میں توبہ نہیں کی تھی. ان صفوں میں کھڑے ہو کر اس نے دل ہی دل میں مجھ سے توبہ بھی کر لی، اس کے آنسو بھی نکل آئے. ان آنسوؤں کی وجہ سے میں نے اس کو معاف بھی فرما دیا اور بارش کا نزول بھی فرما دیا. سبحان اللہ. یہ اللہ کی رحمت عطا کس وجہ سے ہوتی ہے؟ توبہ استغفار کی وجہ سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، آپ وہ ہیں جن کی وجہ سے کائنات کو رحمت عطا ہوئی، آپ وہ ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، ساری شانیں آپ کے لیے، ہماری جانیں آپ کے لیے، سب کچھ آپ کے لیے. حضور آپ گناہوں سے پاک ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں. انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں آقا، آپ تو سارے انبیاء کے امام ہیں، آپ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے اس کا فلسفہ بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ
کہ اے صحابہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بندگی ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں انسان توبہ کرے، یہ بندگی کا حق ہے۔ ہم تو قدم قدم پہ غلطیاں کرتے ہیں، ہماری زندگی میں قدم قدم پہ گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے اعلان کر دیا قرآن مجید میں، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہاں جتنے بھی گناہ کر لو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ انسان کو اللہ کریم نے فرمایا میری بارگاہ میں، میرے حبیب کی بارگاہ میں آنا تیرا کام ہے، تجھے مغفرت عطا کرنا، بخشش عطا کرنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں صاحبزادہ سید زوار حسین بخاری آستانہ علیہ کھیپڑا والا شریف توبہ استغفار کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اور ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو۔ رحمت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں سیٹیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے توبہ استغفار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ماہ مقدس میں یہ گھڑیاں جو نصیب یا میسر ہیں، یقین کیجئے اس میں بھی توبہ استغفار کے جو ورد ہے، جو توبہ کا استغفار اگر آپ کرتے ہیں تو یقیناً اس میں بھی اللہ رب العزت کی جو ہے فیض و برکات اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا یہ ماہ مقدس ہے۔ حافظ قاری شفقت اللہ قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی طرف بڑھیں گے توبہ استغفار کے حوالے سے آپ کیا پیش کریں؟ جی شاہ صاحب نے بڑی پیاری گفتگو ماشاء اللہ ماشاء اللہ توبہ کے حوالے سے، تو میں اپنے شیخ طریقت قبلہ عالم حضور پیر سید فضل حسین شاہ صاحب بخاری قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آستانہ علیہ غوثیہ فضلیہ کھیپڑا والا شریف، آپ کی لکھی ہوئی حمد اللہ رب العزت ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن اس سے پہلے مولانا شاعر مشرق علامہ اقبال کا ایک کتاب، جی ضرور، وہ اس کے ساتھ میں یہ اپنے شیخ کامل کی لکھی ہوئی حمد پیش کروں گا۔ شاعر مشرق فرماتے ہیں، کیونکہ یہ توبہ استغفار، جی جی، شاعر مشرق نے کس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کا جاں فضا، وہ ایسے الفاظ کے دل میں اتر جاتے ہیں، آپ نے کمال کر کے لکھا۔ آپ لکھتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم، من فقیر روز محشر عذر ہائے، من پذیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو ہی رب کون و مکان اللہ اللہ، تو ہی رب کون و مکان اللہ اللہ، یہ ہے تیرے سارے جہاں اللہ اللہ، یہ ہے تیرے سارے جہاں اللہ اللہ، تیری ذات پاک ہے منزہ
پاک ہے منزہ مبرّا کہ ہر دل میں تیرا گمان اللہ اللہ کہ ہر دل میں تیرا گمان اللہ اللہ تو صدقہ محمد کا مجھ پہ کرم کر تو صدقہ محمد کا مجھ پہ کرم کر رہے کرتی ورد زبان اللہ اللہ رہے کرتی ورد زبان اللہ اللہ تو احسن طریقے بنائی ہے دنیا تو احسن طریقے بنائی ہے دنیا عجب تو لگایا سما اللہ اللہ عجب تو لگایا سما اللہ اللہ اور مقطع ہے میرے شیخ کامل حضور سید العارفین شہنشاہ فضل لکھتے ہیں تو سید فضل پہ فضل کر فضل کر تو سید فضل پہ فضل کر فضل کر تو سید فضل پہ فضل کر رہے کرتا تیرا بیان اللہ اللہ رہے کرتا تیرا بیان اللہ اللہ تو ہی رب کونو مکان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ قاری شفقت اللہ قادری صاحب خوبصورت انداز میں حمد و ثنا پیش کر رہے تھے۔ توبہ استغفار پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون ہے سیٹھیج لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے۔ صاحبزادہ سید زوار حسین شاہ صاحب فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے بتایا یہ ماہ مقدس بھی توبہ اور استغفار کے حوالے سے اس کا ذکر بھی ہے، اور توبہ استغفار کے حوالے سے کتنی خوش بختی ہے کہ ماہ مقدس بھی ملا۔ اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیے گا اس ماہ مقدس میں، اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ اللہ پاک کا یہ بڑا خاص انعام ہے کہ رمضان المبارک جیسا عظیم تحفہ اللہ کریم نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عام روٹین میں پورے سال میں جب انسان توبہ کرتا ہے تب بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، بے شک بے شک، لیکن خاص طور پر یہ جو مہینہ ہے اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام کے جمع غفیر میں آپ نے فرمایا ماذا یستقبلکم تستقبلون، اے صحابہ کوئی ایک ایسا آ رہا ہے جو تمہارا استقبال کرے گا تم اس کا استقبال کرو۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے، کیا کوئی حکم نازل ہونے والا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
آپ نے فرمایا اے میرے عمر، وہ خاص مبارک مہینہ آنے والا ہے جس کی پہلی رات ہی اللہ اہل قبلہ کی بخشش فرماتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کی پہلی رات ہی اللہ کریم جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ عام روٹین میں بھی انسان جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تب بھی اللہ کریم اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ ماہ مقدس، اس میں توبہ استغفار کرنے والے پر اللہ کریم کتنا کرم فرماتا ہے۔ سبحان اس وقت تو ساری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمت پکار کے آواز دے رہی ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رحمت مانگنے والا، ہے کوئی ہماری بارگاہ سے فضل مانگنے والا، ہے کوئی عطا مانگنے والا، جس کا سارے سال میں ایک تعلق ٹوٹا ہوتا ہے۔ سارے سال میں اللہ کریم اسے یہ رمضان المبارک میں خاص موقع عطا فرماتا ہے کہ میرے بندے اپنا تعلق جوڑ لے، سبحان اللہ، میرے بندے اپنے تعلق کو دوبارہ جوڑ لے میری بارگاہ سے، تجھے میں نے خاص موقع عطا فرمایا رمضان المبارک کا۔ تو اس مہینے میں اللہ کی رحمت انسان کو بلاتی ہے، آواز دیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ندم توبہ، آپ نے توبہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب احساس ہو گیا انسان کو کہ میں مولا تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اللہ کریم کرم فرما دیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہاں تک ذکر ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو حکم ہوگا کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ وہ بار بار مڑ کے پیچھے دیکھے گا کہ شاید کوئی رحمت کا پروانہ جاری ہو جائے، شاید کوئی میری بخشش کا سامان ہو جائے، بار بار پیچھے دیکھے گا۔ اتنی دیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین آپ ایک برتن پیش کریں گے، اس میں تھوڑا سا پانی ہوگا، اس پانی میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اس میں ہاتھ ڈال کے اس کے چند قطرے ایسے پھینکیں گے۔ وہ جو بڑکتی ہوئی آگ تھی اس شخص کے لیے اللہ کریم اس کو بجھا دے گا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ سوال پوچھا جائے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ حضور یہ قطرے کیسے ہیں جنہوں نے بڑکتی ہوئی آگ جو جس میں اس کو پھینکا جانا تھا اس کو بجھا دیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ قطرے ہیں جو اس نے اللہ کے خوف سے اس کے آنسو نکلے تھے، اللہ کریم نے اس کے آنسو کو سنبھال دیا اور آج قیامت کے دن جو آگ میں پھینکا جانا تھا اس آگ کو اس پانی سے بجھا دیا۔ سبحان اللہ۔ یا پتہ ہی چلا جس دوزخ کی آگ کو کوئی چیز نہیں بجھا سکتی اس کو یہ توبہ کے آنسو بھی بجھا دیتے ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ ہر روحانی مقام کی جو کنجی ہے وہ توبہ استغفار ہے۔ ہزاروں واقعات ہیں، کیونکہ وقت مختصر ہے تو میں ایک بات کوٹ کر دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کا ایک شخص، اس نے 100 دفعہ توبہ کی، 100 دفعہ توڑ دی۔ جب 100 دفعہ توڑ دی، اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مولا اب مجھے تیری بارگاہ سے شرم آتی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے، اب میں توبہ نہیں کرتا، اب مجھے تو جیسے چاہے مجھ پر حکم لگا دے، اب کہ مجھے حیا آتی ہے کہ 100 دفعہ توبہ کی، تو نے کرم عطا فرمایا، مجھے معاف کیا، لیکن اب میں 100 دفعہ توبہ توڑ چکا ہوں۔ جب اتنا کہا تو غیب سے آواز آئی کہ اے 100 دفعہ توبہ کر کے 100 دفعہ توڑنے والے، تو ہی تھک گیا، ہماری رحمت کے دروازے تو ابھی بھی کھلے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو بند نہیں کرتا۔ اور میں یہ چاہوں گا، یہ خاص بات جو آپ نے سوال کیا، بڑا خوبصورت سوال تھا کہ ماہ مقدس یہ ہمارے لیے موقع ہے، ہم مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ یاد رکھیں، صرف مالک کے ساتھ، خدا کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ آپ کا تعلق خالص ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی آپ اطمینان اور سکون میں ہوتے ہیں کہ آنکھ بند ہوگی، چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا تو سارے کرم اور فضل حاصل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو توبہ استغفار ہے یہ اللہ کریم سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑتی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا ٹوٹا ہوا تعلق جڑ جائے تو اس کے پاس موقع ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے۔ اور جیسے میں نے پہلے آیا کریمہ پڑھی اس کے مطابق اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا اسے شاعر نے ان الفاظ میں بیان کر دیا کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ۔ اللہ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ،
آؤ درے تواب پہ روتے ہوئے آؤ. اللہ. اور مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. سبحان اللہ. سبحان مجرم ہوں رسول اکرم کا. حضور سید العارفین شہنشاہ فضل فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں نے بڑا خاص کلام اللہ کی بارگاہ میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لکھا، اور آپ کشتہ عشق مصطفیٰ ہیں. سبحان اللہ. اور پوری دنیا میں الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا یہ پیغام عشق مصطفیٰ کا، محبت مصطفیٰ کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آل پاک کی مودت کا، اور صحابہ اکرام کی ادب و تعظیم کا، اور اولیاء سے نسبت کا وہ شعر خاص طور پر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا سرکار دو عالم کے جلوے آنکھوں کی ضیا بن جاتے ہیں، ذروں میں چمک آ جاتی ہے، خورشید سما بن جاتے ہیں، اور جو ان کی گلی میں آ جائے سلطان جہاں وہ بن جائے. محبوب نبی جو ہوتے ہیں محبوب خدا بن جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا مجرم ہوں رسول اکرم کا، مجرم ہوں رسول اکرم کا، اے واعظ مجھ پہ تان نہ کر، مجرم کی شفاعت کی خاطر وہ بحر سخا بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور دامن سے لپٹ جا اے تو فضل، دکھ درد تیرے مٹ جائیں گے، جو درد کسی کو لاحق ہو وہ اس کی دوا بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. سلامت رہیے صاحبزادہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں برکتیں نچھاور کرے. کیا خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا، اور توبہ استغفار کے حوالے سے اب یہ ہمارے دیکھنے والوں پر کیا خوبصورت آپ نے بات کی. اور اسی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ جو اللہ سے رابطہ بندے کا دنیا داری کے نظام کو چلانے کے لیے آخرت ہم بھول جاتے ہیں، دنیا داری میں مگن ہو جاتے ہیں، اور آخرت کے سما کو بلائے دنیا داری میں مگن ہونے کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، وہ کتنا کریم ہے کہ یہ ماہ مقدس عطا کر رہا ہے کہ اے بندے میرے ساتھ رابطے کو بحال کر لے. میں تیرے پورے سال کی وہ جو تو نے غلطیاں کوتاہیاں تو نے کی ہیں، اس ماہ مقدس کا فیض تو میں اس طرح سے دوں گا کہ تم جب تعلق جوڑو گے تو یقیناً تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. سلامت رہی. کیا خوبصورت انداز میں آپ نے اس حوالے سے بھی نقطۂ نظر پیش کیا. اسپیشل ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد بڑھیں گے حافظ قاری شفقت اللہ قادری صاحب کی طرف. رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. رحمت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن توبہ استغفار کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع، ہم نے کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی. اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون ہے سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے. بڑھیں گے حافظ قاری شفقت اللہ قادری صاحب کی طرف. آپ ہدیہ عقیدت پیش کریں. میری شاہی کامل، شاہی طریقت، رہبر شریعت قبلہ اعلیٰ حضرت الحاج جناب پیر سید فضل حسین شاہ صاحب بخاری قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے مجموعہ کلام کے اندر بڑا ہی مشہور زمانہ آپ کا کلام ہے. جند مک گئی غم یار سجن والا مک نہیں، جند مک گئی غم یار سجن والا مکدا نہیں. نبی پاک دے ہجر فراق اندر اکھیاں وچوں پانی سکدا نہیں. نبی پاک
دے ہجر فراق اندر وہاں دے اللہ کدیو تھاوا چم ہاک نو اکیاں دے وچ پاوا وہاں دے اللہ کدیو تھاوا چم ہاک نو اکھیاں دے وچ پاوا جے بلاوے تے چشمہ دے نال جاواں پھر روکیا کسے دے میں رکدا نہیں جند مک گئی او دا حسن لٹا بیامار دائے یوسف کنانی جند پیاوار دائے او دا حسن لٹا پیامار دائے یوسف کنانی جند پیاوار دائے اس شاہ دو عالم نو چھڑ کے او کسے غیر دے ول دل جھکدا نہیں جند مک گئی اور توبہ کے حوالے سے ٹاپک تھا تو مقطع بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے. میرے شیخ کامل نے کیا خوب لکھا. سید فضل لیندا رونا اس دنیا تو ایک دن ہونا رہی. سید فضل لیندا رونا مئی اس دنیا تو ایک دن ہونا رہی. پئی موت سر تے کو کا مار دیا. پئی موت سر تے کو کا مار دیا. ایدا کسے تو نشانہ اکدا نہیں جند مک گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. توبہ و استغفار کے حوالے سے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آج ہماری آپ کے سامنے رہی. یہ ماہ مقدس پانے کے بعد اس میں خوب برکتیں رحمتیں اللہ رب العزت کا انعام ہے. اس میں خوب فیض و برکات حاصل کیجیے اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں. صاحبزادہ سید زوار حسین بخاری صاحب آپ کا دل کے تھا گرے ان سے بہت شکریہ. قاری شفقت اللہ قاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے اپنے شیخ کے حضور بھی عقیدت پیش کی اور ان کے لکھے ہوئے کلام ہماری اس ٹرانسمیشن میں پیش کیے. آپ بھی تمام دیکھنے والوں سے عرفان راجہ کو اجازت دیجیے گا. رحمت رمضان ہے